हाँ, आप सबको मिलेगा फ्री शॉपिंग का मौका। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराएं और हासिल कीजिए घराना कार्ड, जिसके जरिए आपको मिलेगा चेज डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मुफ्त शॉपिंग का मौका। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड, यानी अपना घर भी बनाएं और मजे से फ्री शॉपिंग को जाएं। प्रोग्राम हवा की बेटी आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मिल गया। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दी मेमन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन हवा की बेटी, जिसे स्पॉन्सर किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाज़िया अज़ीज़ अली, जो कि दरस व तदारीस के हवाले से बहुत से लोगों को रहनुमाई दे चुकी हैं। इसके अलावा उरादो वज़ाइफ में जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हलीमा उस्मान सोरठिया, जो कि चेयरपर्सन है MLF पाकिस्तान चैप्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरपर्सन लेडीज़ विंग VPMA। जी तो नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक लैलतुल क़दर। लैलतुल क़दर रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश की जाती है और स्पेशली आखिरी ताक़ रातों में। ये रातें इतनी अफजल होती हैं कि जितने भी गुनहगार होते हैं उन सबको अपने दामन में समेट लेती है, उन सब की बख्शिश करवा दी जाती है। बेशक हमने कुरान को शब क़दर में उतारा, और आप क्या समझते हैं शब क़दर क्या है? शब क़दर फ़जीलत व बरकत और अजर व सवाब में हज़ारों महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर हमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुले फ़जर तक सरासर सलामती वाली है। ये रात ऐसी रात जिसमें हर मुसलमान अपनी बख्शिश करवा सकता है, अगर वो वाकई ही इस रात में क़याम करे, इबादत करे और अल्लाह ताला के हुजूर हाज़री दे, अपनी रात को नवाफिल, तहज्जुद, सलातुत तस्बीह में गुजार दें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी बात करें कम है। मैं जो हूँ इस टॉपिक को शुरू करूँगी एक नात के साथ, और उसके बाद जो है हम मज़ीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब के इसको मालूम है, फिर ये आएगी शब के इसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। जी तो नाजरीन, अब हम अपने टॉपिक्स को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और लैलतुल क़दर की फ़जीलत और उसकी बाबरकत को जानते हैं कि इस रात को किस तरह से गुजारा जाता है, क्या इबादत किए जाते हैं। तो मैं जो हूँ वो शाज़िया से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ और मालूम करती हूँ कि शब क़दर की क्या फ़जीलत है। अस्सलामु अलैकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाज़िया, क्या समझती हैं कि शब क़दर की क्या फ़जीलत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र इंतहाई बाबरकत रात है। अल्लाह तबारक ताला इस रात में साल भर होने वाले तमाम उमूर को लिखता है और फरिश्तों को नाजिल फरमाता है, यानी फरिश्ते रजिस्टरों में आइंदा साल होने वाले तमाम मामलात लिखते हैं। सही। जैसा कि तफसीर सावी में है, यानी उमूर तकदीर मुकर्रब फरिश्तों के रजिस्टरों में ज़ाहिर कर दिया जाता है। और ये भी ये है कि बहुत सारी शराफतें इस रात से मंसूब हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी ये कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ क़याम फरमाया तो अल्लाह ताला उसके लिए इस रात को तमाम उम्र के गुनाहों से निजात लिख देगा। सुभान अल्लाह। यानी सगीरा गुनाहों से, कबीरा गुनाह जो होते हैं वो हमारी तौबा से ही माफ़ होते हैं। जब हम तौबा कर लेंगे और फिर उस तौबा पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ठीक। और लिहाजा इस मुक़द्दस रात को हमारे जो उलमाए कराम हैं, हमारे जो मुफस्सिरीन कराम हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में ना गुजारें, बाज़ारों में ना गुजारें, शॉपिंग सेंटरों में ना गुजारें, कसीर तादाद में। और फिर देखें रमज़ान का मुक़द्दस महीना इख्तिताम पजीर है। 27वीं शब को कभी उम्मीद होती है कि लैलतुल क़द्र हो जाएगी और हुजूर अलैहिस्सलाम भी यही फरमाया करते थे। तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करें। अपनी बेहतर ये है कि नफली इबादत करने से बेहतर है कि आप अपनी पिछली नमाजें जो कज़ा हो चुकी हैं तो उन नमाज़ों को अदा कर लें। सलातुल तस्बीह का इंतज़ाम करें अपने घर में। ख़वातीन जो हैं, अगर जॉइंट फैमिली है, अगर आपके साथ नहीं है, अब अगर आप अकेले भी हैं तो फिर दारो दीवार को गवाह बना के अपनी जो पिछली नमाज़ें हमारी कज़ा हो चुकी हैं उनको अदा करें। सही। अच्छा शाज़िया साहिबा, मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे वज़ाइफ जो इस शब क़द्र में हमारी ख़वातीन घर बैठे आराम से जो है वो पढ़ लिया करें या अदा कर लिया करें, क्या ऐसे वज़ाइफ हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि जो दुरूद शरीफ है वो सबसे बड़ा वजीफ़ा है। सही। ठीक है। लिहाजा मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि नफली इबादत उसी वक्त कबूल होंगी कि जब हमारे ज़िम्मे अगर फ़र्ज़ नमाजें पहले की बाकी हैं तो हमारी बहनें नफली नमाज़ों का एहतमाम करती हैं। सही। तो लिहाजा आपकी जो पिछली नमाजें कज़ा हो गई हैं उनका हिसाब लगाइए, 200 नमाज या फिर 100 नमाज इस तरह करके इस रात में अदा कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से कुरान मजीद अगर आपका मुकम्मल नहीं हुआ है तो कोशिश करें कि इस रात में आप मुकम्मल कर लें, इस रात के आने से पहले और जो कुरान रह गया है तो उसको मुकम्मल कर लें। सही। अच्छा शाज़िया, मुझे ये बताइए कि हमारी कुछ ऐसी ख़वातीन जो अपने मखसूस अयाम में होती हैं और ये ताक रातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो अपनी इबादतों को कैसे जारी रख सकती हैं? कोई ऐसा अमल कि उस दौरान भी वो करें और सवाब जो है उनको मिलता रहे? बहुत प्यारा सवाल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में आता है कि जब वो हैज़ की हालत में होती थी तो बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हम इस हालत में जानमाज नहीं छू सकते, तस्बीह नहीं छू सकते। शरीयत में इस बात की कोई हकीकत नहीं है और कोई मुमानअत नहीं है। हम तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, जा नमाज पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम इस हालत में हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज अदा फरमाते थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जा नमाज मांगते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जा नमाज उठा कर देती थी, तस्बीह भी उठा कर देती थी और आप तस्बीह भी पढ़ती थी। मुस्तहब अमल ये है कि जो ख़वातीन हैज़ की या नफास की हालत में हैं तो वो दिल छोटा ना करें कि इस रात में हम इबादत नहीं कर सकते। कलमा तैयबा का विर्द रखें और आदो वज़ाइफ दीगर, यानी कुरान की सूरतें वगैरह नहीं पढ़ सकती, ना तर्जुमा पढ़ सकती हैं, तो लिहाजा कलमा तैयबा और दूसरी जो दुआएं वगैरह हैं तो इस तरह का तीसरे कलमे का विर्द रखें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये नमाज नहीं पढ़ सकती तो मतलब इन दिनों में ख़वातीन को चाहिए कि जो 5 नमाजें हम अदा कर रहे हैं
اور حیض و نفاس کی حالت میں ہماری عادت ختم نہ ہو تو جتنی دیر ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی دیر ایک طرف بیٹھ کر اس نماز جیسی نیت کر کے ٹھیک ہے اور اپنے اوراد و وظائف مکمل شازیہ، آپ کریں. ایک مختصر کے بریک کی طرف چلتے ہیں پھر واپسی پہ. جی تو ناظرین اب ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ہاں، آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع. تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں. ویلکم بیک ناظرین. دی میمن ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جسے اسپانسر کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتی ہیں حلیمہ عثمان سورٹھیا اور ہم ان کی جانب چلتے ہیں، ان سے سوالات کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ. پہلے تو میں آپ کا تھینکس کہوں گی. آپ نے ظاہر ہے اتنی سوشل آپ کی مصروفیات، گھر، بچے، فیملی اور ان سب کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ میرے پاس آئیں، ٹائم دیا دی میمن ٹی وی کو، اس کے لیے آپ کا تھینکس. میں بھی جو ہے وہ میمن ٹی وی کو، دی میمن ٹی وی کو مبارکباد دیتی ہوں. ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ علی گوڈل جو ہے وہ ایک برانڈ بن گئے ہیں ماشاءاللہ. جس سنسیئرٹی سے وہ میمن ٹی وی کو لے کر چلے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائپ لی ہے، تو ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اتنا اچھا انہوں نے ایک لیویج جو ہے وہ بنایا ہے، اپنا ایک برانڈ بن گئے ہیں. تو اس پہ میں آپ کو مبارکباد. پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ اچھی بات کہنے کے لیے مجھے بلایا. تو آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل پیپل. تھینک یو سو مچ. اچھا میم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شب قدر کی طاق راتوں میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اس سال پھر کہ ہم رمضان میں جو ہے وہ داخل ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ شب قدر دراصل کیا ہے، اور آپ اپنی شب قدر یا طاق رات کیسے گزارتی ہیں؟ دیکھیے، شب قدر عام رات نہیں ہے، اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیح. مطلب اب بہت سارے پچھلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جو تھے، بالکل ایسا اس سال نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ایسا اور ہی ہے. اب پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو کہا یہی گیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہو. بالکل. اور یہ جو راتیں ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرو کہ یہ آپ کی آخری رات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے اس کو آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت وہ کریں. اور درود شریف کی بات کی میری بہن نے، تو اس کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ دعا نہ مانگیں، بالکل صرف درود شریف پڑھیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. صحیح. کہ آپ دعا نہ مانگیں، آپ صرف درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. تو بھی جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ غموں سے چھٹکارا پا لیں گے. تو آپ جو ہے جو بھی عبادت کرتے ہیں دل سے کریں. آج دیکھیں، میں روز دیکھ رہی ہوتی ہوں سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے، بے حساب ہے نا، اٹیا پڑا ہے، لیکن کیا ہے حاصل حصول کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں ان کو خدا نخواستہ کچھ وہ نہیں کر سکتی،
لیکن جو ہے وہ جو بھی ہم کام کریں خلوص کے ساتھ کام کریں, نیک نیتی کے ساتھ, نیک نیت. آپ چھوٹا کام کرو, درود پڑھتی ہیں آپ سوز کے ساتھ پڑھیں, آپ دعا کرتی ہیں آپ سوز کے ساتھ کریں. اور جب آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا دعا پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو خود ایک ہو رہا ہوتا ہے, ایک وائبز آ رہی ہوتی ہے بالکل کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, ایک اطمینان, ایک سکینت اتر آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل تو حقیقت بس ہے. یہ والی کیفیت ہونی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ سجدوں کا, نمازوں کا, عبادتوں کا حال خوب جانتا ہے. بے شک دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے, ایسا وہ بے پرواہ بادشاہ ہے. بے شک اس کی جو ہے وہ جو اس نے اجرتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کی 98 سال جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سال کی وہ ہے ایک رات کی وہ. صحیح. اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہے وہ میں نے یہ حساب کتاب دیکھا کہ ایک رات جو ہے وہ 83 سال جو ہے اس کا دورانیہ ہے. سبحان ایک سال کی ایک رات کی جو عبادت ہے, پھر جو ہے وہ ایک گھنٹے کی جو ہے وہ 9.8 سال ہے. ٹھیک ہے. اور ایک منٹ جو ہے وہ 58 دن پر ہے, اور ایک سیکنڈ جو ہے وہ 23 گھنٹوں پر ہے. سبحان اللہ. تو آپ بتا دیں کہ اگر ذرا سی لوٹ سیل مچی ہوئی ہوتی تو ہم اور دیکھتے ہیں نہ پار دیکھتے ہیں, نکل آتے ہیں سارے کام چھوڑ کر. اب یہ سوچ لیں کہ 23 گھنٹے جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے 23 گھنٹے کی اجرت ہمیں مل رہی ہو, تو ہم کو کیا بیہیو کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ چیئر پرسن ہے MLF پاکستان چیپٹر کی, اس کے علاوہ بہت ساری مصروفیات ہیں, تو اپنے گھر کو, عبادت کو, اپنی سوشل لائف کو کس طرح مینیج کرتی؟ ایزی رہتا ہے آپ کے لیے سب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا لچکدار بنایا ہے. بے شک. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کام مجھے کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا ایک اور پروگرام میں دیکھ رہی تھی جو ازواج کے متعلق تھا. بالکل. تو اس میں نے جو کوشچن آنسر جو گفتگو سنی تو اس کے مطابق تو مجھے ایسا لگا کہ آئی ایم اے بلیسڈ ماشاءاللہ وائف, ماشاءاللہ, کہ جو ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوں, کہ انہوں نے مجھے اتنا لبرٹی دی, اتنا موٹیویٹ کیا, اتنا انکریج کیا. اور الحمدللہ میں جس بھی جو ہے وہ اس پہ رہی, میں ایکس کونسلر بھی رہ چکی ہوں جمشید ٹاؤن سے. ماشاءاللہ. میں پاکستان کو مختلف کنٹریز میں جو ہے ریپرزینٹ بھی کر چکی ہوں ECO-CCI کے پلیٹ فارم پہ. بہت ساری کمیٹیز کی جو ہے کنوینئر بھی رہ چکی ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں. لیکن الحمدللہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی چاہتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو کر دیتا ہے کہ کامیابیوں کے چشمے خود بخود. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, لوگ آتے رہے اور قافلہ بنتا رہا. بس اللہ کا شکر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں گئی کونسلر میں تو جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ لوگ ملتے چلے گئے. میں فیڈریشن میں گئی تو وہاں پر لوگ ایسے مل گئے جو مجھ پہ بہت مجھے موٹیویٹ کرتے تھے, مجھے انکریج کرتے تھے. صحیح. یہاں میں رحیم بھائی کا شکریہ کروں گی کہ انہوں نے MLF پاکستان چیپٹر کی جو ہے مجھے چیئر پرسن بنا کے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, مجھے وہ کیا کہ جو ہے میں اتنے بڑے عہدے پر ہوں. اور ماشاءاللہ MLF بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم نے جو ہے MLF MLC کی تھی اور اس سے تقریباً 350-400 وفود آئے تھے پورے دنیا سے. اور وہ PC میں ہوئی تھی. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کھڑکی توڑ, وہ تو لیڈیز ونگ کی جو کانفرنس تھی وہ ایسی تھی کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, کہ یہ جو کانفرنس ختم ہونی تھی اور اس کے بعد جو لوگ آنے کے تھے تو ہم پریشان تھے کہ اگر یہ لیڈیز نے جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے کے بعد اگر یہ گئی نہیں تو ہمارے جو نیکسٹ سیشن ہے اس پہ ہم لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے. بالکل. تو ماشاءاللہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور یہ پورا ٹیم ورک تھا. بالکل. ناٹ اے سنگل. لیکن میں سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کے ہسبینڈ کو دوں گی کہ شاید اگر وہ آپ کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ نہ کرتے, آپ کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید آپ اس لیول پہ نہیں ہوتے. بالکل. جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ. بالکل. اور یہاں میں ایکنالج کروں گی میرے سسر کو بھی. صحیح. کیونکہ جب میں کوئی کامیابی جو ہے وہ مجھے ملتی ہے تو میں لٹرلی ان کو یاد کرتی ہوں.
کیونکہ وہ بہت خوش ہوتے تھے. میں کونسلر بنی تو وہ خوش ہوئے. وہ مجھے جو ہے وہ ہم میمنس ہیں نا تو ہمیں وہ نام نہیں لیتے تھے, بائی کی ہوں, صبح جاتے جاتے کہتے, وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. تو جو بھی مجھے ملتا ہے نا عہدہ تو میں ضرور ان کو یاد کرتی ہوں کہ وہ ضرور ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے کہ وہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے. صحیح. شازیہ آپ سے ایک سوال کہ آئی تھنک میں اس شخص کو بد نصیب ہی کہوں گی کہ جس نے یہ رات پائی اور اس کو ایک عام دن کی طرح گزار دیا, لڑائی جھگڑے کیے, فلم میں ٹی وی میں لگا دیے, مگر اس رات میں وہ عبادات نہیں کر سکا جو یہ رات ڈیزرو کرتی تھی, جو اس کی بخشت کا سامان تھی. تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم اس رات کا ذکر کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ نرگس یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نماز کی طرف بلاتے ہیں تو بعض خواتین یا بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے سے نماز شروع کر دوں گا, یا جمعے سے نماز شروع کر دوں گی, یا کل سے میں انشاءاللہ. کل کس نے دیکھی اور جمعہ کس نے دیکھا؟ آپ کی اور میری ایک سانس کی بھی گارنٹی ہے کہ جو سانس ہمارے اندر گیا وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اس چیز کی تو گارنٹی نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. نہیں, بلکہ ایسا کون سا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا کہ رب نے آپ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا توفیق ہی چھین لی. توفیق ہی چھین لی. سجدے کی توفیق چھن جانا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عام انسان جب ناراض ہوتا ہے تو ہم سے بات چیت بند کر دیتا ہے, ہم سے جھگڑا کرتا ہے, ایٹیٹیوڈ, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. بے شک, سب سے بڑی بات بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بندے کے لیے سب سے زیادہ سوچ کی بات ہے, فکر کی بات ہے. ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا, وہ دیکھتے تھے کہ میں اگر کھانا کھاتا ہوں تو اس میں میری کتنی تسبیحات کم ہو جاتی ہیں. تو بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے روٹی چبانا چھوڑ دی تھی, آپ ستو پی کر گزارا کرتے تھے کہ یہ کھانا جو میرے اندر جا رہا ہے یہ میری عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ نے عبادت اور ریاضتوں کی منزلوں کو طے کیا تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پتوں پر جو اوس ہوتی تھی اس کو چاٹ کر بھی گزارا کر لیتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا روٹی کا آتا تھا تو ایثار کے طور پہ اپنے دوسرے بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے آپ ان کو دے کر ایثار کر لیا کرتے تھے. پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا تو ایک بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس اپنے درزی سے سوال کرتا ہے کیا اس میری سلطنت میں کوئی مہنگا ترین لباس بھی پہنتا ہے میری طرح کا؟ تو درزی کہتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں آپ کی سلطنت میں جو مہنگا ترین لباس زیبتن فرماتے ہیں. تو دیکھیے یہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نوازشیں اپنی عبادت و ریاضت و تقوی اور پرہیزگاری کے لیے عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کس قدر مشقتیں برداشت کی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات کی بارش کس طرح آپ کے پر برسائی. سبحان اللہ. جی تو ناظرین اب ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. آپ کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ, جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع. تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ, یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں.
ویلکم بیک ناظرین. دی میمن ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہوا کی بیٹی جسے اسپانسر کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے. گفتگو کا جو آغاز ہے وہ دوبارہ سے کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. شازیہ, جو شب قدر ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہے کہ واقعی آج شب قدر ہے؟ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک اور سکون پایا جاتا ہے, اور جو موذی جانور ہیں, کتے بلی, اس طرح بھونکتے نہیں ہیں اس رات میں. صحیح. تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے. تو یعنی کہ مفسرین کرام نے تو یہ نشانی اس کی بیان فرمائی. صحیح. تارے بہت چمک رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک 14ویں کے رات کی چاند کی طرح اس رات میں ٹھنڈک بتائی مطلب ایک پرنور سا ماحول ہوتا ہے, سورج بہت گلوئنگ ہوتا ہے. اچھا, صحیح, ٹھیک. اچھا میم حلیمہ, مجھے یہ بتائیے کہ شب قدر جو ہے وہ ہمیں, ہماری خواتین کو کچھ ایسا پیغام کہ کیسے گزارنا چاہیے, کیا کہتی ہیں اس بارے؟ دیکھیں, فیملی لائف جو ہوتی ہے نا, وہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا. ہم ایک ماحول بناتے ہیں, ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نہیں کیا. ہم اپنا ماحول بنائیں کہ ہاں بھائی شب قدر ہے تو یہ کرنا ہے, جمعہ ہے تو صبح اٹھ کے اول اس میں جا کر عطر لگانا ہے, نہانا ہے. یہ سب جو اس کے ریچولز ہیں نا, ان کو وہ کرنا ہے. تو میرے تو خیر دونوں بیٹے ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں بیٹے جو ہے وہ چھوٹا والا حافظ قرآن ہے, وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اور پورا رمضان ماشاءاللہ اس نے تراویح پڑھائی. تو یہ بڑے والے بیٹے نے بھی حفظ کرنا تھا, لیکن وہ تھوڑا سا اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے نہیں کر سکا. تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے نا, وہ باپ اور ماں, اور باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جو ہے وہ باپ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے نا. صحیح. تو ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے کہ بس افطار کا وقت ہے تو جو ہے وہ سب کام چھوڑ کے آ جاؤ, پہلے افطار کے وقت دعا کرو. پھر جو ہے جیسے آپ نے کہا شب قدر, تو شب قدر نہا لو, پھر جو ہے وہ اول وقتوں میں نماز پڑھ لو, پھر جو ہے تراویح پڑھو, پھر رات کو چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو, لیکن آپ نے مستقل جو ہے وہ دعا میں جو ہے اور ذکر و اذکار میں, چاہے آپ قرآن پڑھ رہی ہیں, جیسے میری بہن نے کہا کہ آپ اپنی پرانی نمازیں جو قضا نمازیں ہیں وہ آپ کر رہی ہیں, نوافل پڑھ رہی ہیں, لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہیں, اچھی بات بتا رہی ہیں. صحیح. یہ بھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ, زکوٰۃ, یہ سب کچھ اس میں آپ وہ کر رہی ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. صحیح. ہمارا جو عمل ہے کہ جو ہے اس کا بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. جی شازیہ, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتے روح زمین پر نازل ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار بن کر فرشتوں کی ایک فوج لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں, جیسا سورہ قدر کا جو ہے وہ ترجمہ ہے. بالکل اسی طریقے سے. اور آپ کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا حضور علیہ السلام کی قبر انوار پہ لگاتے ہیں, دوسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں, تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگاتے ہیں, اور پھر چوتھا جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں. پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کی چھتوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں نازل ہوتے ہیں, اور مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات مومنین پر سلامتی بھیجتا ہے. لیکن نرگیز بعض بدنصیب اس طرح کے ہیں کہ اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. زنا کا عادی, چغل خور, ماں باپ کو ایذا دینے والا, خنزیر کا گوشت کھانے والا, اور پھر رشتہ داری سے قطع تعلقی اختیار کرنے والا اس مقدس رات میں بخشا نہیں جاتا. جی تو شازیہ یہ بتائیے کہ شب قدر کو کیوں اتنا پوشیدہ رکھا گیا ہے؟
حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں یا 30ویں شب میں اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس رات کو مخفی رکھنے میں 1000 حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ کی عبادت میں کوشش کرتے رہیں. یعنی اگر ان کو بتا دیا جاتا کہ اس دن ہے تو پھر وہ اسی دن عبادت کرتے، طاق راتوں میں عبادت نہیں کرتے. صحیح. آپ دونوں سے ایک سوال کروں گی. پہلے شازیہ آپ سے کہ جو انسان شب قدر کی عبادتیں کر رہا ہے، صوم صلات کا پابند ہے، روزہ، زکوٰۃ، نماز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مطلب دین کے حوالے سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اگر وہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کر دیتا ہے تو اس حوالے سے کیا ہے اس انسان کے لیے؟ دیکھیں، شب قدر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے ہے، ٹھیک ہے، نیک اعمال سے ہے، لیکن حقوق العباد ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو مطلب ہماری ساری عبادتیں نامنظور ہیں. صحیح. پھر ہماری کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ، میں پہلے بھی آپ ایک پروگرام میں بتا چکی ہوں، اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. اگر وہ اپنے حقوق ہم پر معاف کر دے گا، لیکن جس کی دل آزاری ہوئی، جس کا دل دکھایا، اگر اس نے ہمیں معاف نہیں کیا تو تب تک اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو یہ جو انسانوں کا معاملہ ہے بہت نازک ہے. بہت نازک ہے. آپ کیا کہیں گی میم حلیمہ اس حوالے سے؟ بس میں یہی کہوں گی کہ حقوق العباد بڑا نازک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے گناہ تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے گناہ نہیں معاف کروں گا. صحیح. لیکن دیکھیں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے نا. اب ہمارے اندر پیشنس ختم ہو چکی ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، تو سامنے والے کو بھی جو ہے نا کسی بندے کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایکچوئل پتہ ہے کیا میم، یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ہمیں بھی تو بہت سے لوگ برداشت کر رہے ہیں، ہم 100% پرفیکٹ تو نہیں ہیں. تو یہ معاملہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس. بالکل پیشنس کی کمی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے، پہلے کیا ہمارے بڑے بزرگ کیا کوئی بڑی سے بڑی بات کہتے خاموشی سے سب چلے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بچے آرگیو کرتے، نہیں میں نے یہ کیا تھا، فورسفلی وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ. جی تو ناظرین، دی میمن ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہوا کی بیٹی جسے اسپانسر کیا تھا GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گی. طاق راتوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کا میں نے دل دکھایا ہو، کسی کے لیے کچھ برا کہا ہو، تو ان سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. مجھے نہیں پتہ اگلا سال مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے ان سب لوگوں کے ساتھ معافی چاہتی ہوں جس کا دل دکھایا، جس کو اذیت پہنچائی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھے معاف کریں گے، چاہے وہ میرے فیملی ہے، فرینڈز ہے، جو بھی ہے. اب مجھے شازیہ کو اور حلیمہ عثمان کو اجازت دیجیے. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. بشرط زندگی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شازیہ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو آلہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا مکی عربی یا حاشمی یا مختلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر وہ دعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. اے الہ العالمین، ہم نے گناہوں میں لتھڑے گندے وجود تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر کر دیے. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے.
اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، تجھے تیری شب قدر کا واسطہ، حضور علیہ السلام کو سجدوں میں رونے والی راتوں کا واسطہ، یا اللہ میرے نبی مکرم علیہ السلام کی خمدار زلفوں کا واسطہ، ان کے سجدوں کا واسطہ، ان کی عبادتوں کا واسطہ، ان کی ریاضتوں کا واسطہ، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ میرے نبی مکرم علیہ السلام نے جو امت کے غم میں آنسو بہائے، ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما دے، شب قدر نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخش دے مالک و مولا۔ یا الہ العالمین، جتنی بہنیں اس وقت دعا میں شامل ہیں سب کا بھلا سب کی خیر فرما۔ جو بچی رشتوں کے لیے بیٹھی ان کے اچھے رشتے ہو جائیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حفاظ، ہمارے عالموں کی، ہمارے قاریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا امان میں لے لے۔ جہاں کہیں دین کے لیے خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ہمارے علماء کرام کی غیب سے مدد فرما، غیب سے امداد فرما، دین کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ شب قدر کے صدقے میں یا اللہ جو دین کے لیے سازشیں کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کا مقالہ فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی طاقت عطا فرما، غیبی امداد بھیج دے۔ یا اللہ اسرائیلی فوج کا خاتمہ فرما۔ رب کریم عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ میرے عظیم وطن پاکستان میں اسلامی قانون نافذ فرما دے۔ یا اللہ امیر المجاہدین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ امیر محترم کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما، ان کے سائے میں رہتے ہوئے ناموس رسالت عزت رسول پر پہرے داری کی سعادت مرتے دم تک کے لیے عطا فرما دے۔ اے اللہ میری بچوں سے، میرے گھر میں ایک ایک میری بیٹیوں سے دین کی خدمات لے لے۔ اے اللہ میرے بچوں کو ناموس رسالت پہ پہرہ دار بنا دے، مجھے پہرہ دار بنا دے۔ یا الہ العالمین جتنی بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں اللہ سب کو عزت رسول ناموس رسالت کی علمدار بنا دے۔ اے رب کریم، اے الہ العالمین، یا اللہ ہماری فوج کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، کشمیر کو سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، حضور کے قدموں میں 2 گز زمین عطا فرما دے، میدان محشر کا معاملہ آسان فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما دے۔ اے رب کریم یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں، اس شان سے دم نکلے کہ لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔